बीवी ने 2 जुड़वा बच्चों को पैदा किया तो डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाकर बीवी के बारे में ऐसी बात बताई कि मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी ऐसी हरकत भी कर सकती है। दिल चाहता था कि बीवी को अभी आजाद कर दूं, मगर मैं सब्र कर गया और आंखें झुकाकर डॉक्टर की बात सुनता रहा। बीवी की इस हरकत से मैं डॉक्टर की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। बीवी को घर ले आया तो वो मुझसे रोजाना 1 किलो गोश्त मंगवाती और कहती कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मैं रोज 1 किलो गोश्त ले आता। बीवी गोश्त पकाकर छत पर ले जाती, वापिस आती तो कहती मैंने खा लिया है। मैं हैरान था कि वो 1 किलो गोश्त कैसे खा सकती है। छत पर जाता तो कोई ना होता। फिर एक दिन छत से मुझे किसी की आवाज महसूस हुई। छत पर गया तो सर पर आसमान टूट पड़ा। अचानक मुझे डॉक्टर की बताई हुई बातें याद आने लगी, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरा नाम रिजवान है। मेरी उम्र 10 साल थी जब हर रात मेरे माँ बाप के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी। मेरे बाबा एक मजदूर थे। वो दिन रात मेहनत करते थे। उनके पास हमेशा बहुत कम पैसे होते थे। वो मुझे भी यही समझाते कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतनी आमदन नहीं है कि हम फजूल खर्च करें। इसलिए मुझे अभी से इस बात को समझना होगा कि वो मेरे लिए वो सब नहीं खरीद सकते जो दूसरे बच्चों के माँ बाप उनके लिए खरीदते हैं। मुझे ये बात याद रखनी है कि मैं गरीब इंसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करके जिंदगी में कुछ बनना है। मगर दूसरी तरफ मेरी माँ मुझे वो हर चीज लाकर देती जो मैं उनसे मांगता था। महंगे से महंगे कपड़े लाती, अच्छे से अच्छा खाना बनाती और महंगी महंगी चीजें और खिलौने भी मुझे लाकर दिया करती थी। लेकिन मैं उन कपड़ों को सिर्फ तब तक ही पहन सकता था जब तक मेरे बाबा घर नहीं आते थे। मैं उन खिलौनों से भी तब तक खेल सकता था जब तक बाबा घर पर नहीं होते थे। जैसे ही मेरे बाबा घर आते, मैं फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लेता। मेरी माँ सारे खिलौने और कपड़े छुपा देती। एक दिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत मजे का पिज्जा लाई। मैंने उसे बहुत मजे लेकर खाया, लेकिन मैंने जरूरत से ज्यादा ही खा लिया। रात को मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ। मुझे मोहल्ले के हकीम के पास ले गए। हकीम ने पूछा कि बेटा तुमने क्या खाया था। दर्द की शिद्दत में मैं बोल उठा कि मैंने पिज्जा खाया था। बाप ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा ये मजाक कर रहा है, हमने इसको पिज्जा नहीं खिलाया, हमने तो दाल रोटी खाई थी। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी और मैं घर आते रास्ते में ही सो गया। लेकिन फिर से मुझे मेरे माँ बाप के झगड़ों की आवाजें आने लगी। मैं अपने कमरे में था, लेकिन उन आवाजों को साफ सुन सकता था। कहाँ से लाई तुम पिज्जे के लिए पैसे? तुम जानती हो आजकल ये पिज्जा कितना महंगा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू पिज्जा लेकर आ सके? और ये कपड़े ये किसने दिए हैं? ये महंगे महंगे खिलौने ये कहाँ से आए हैं? मुझे बता दे शमशाद, अगर तू कोई गलत काम कर रही है तो मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, फिर जो दिल चाहे करना, लेकिन अभी मेरी इज्जत को नीलाम ना कर। मेरा बाप रोता हुआ चिल्ला रहा था। माँ भी आज बोल उठी, कहने लगी कि मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भी हर माँ की तरह यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी चीज खाए, अच्छे कपड़े पहने, जो उसका दिल करता है वो खाए। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगा, लेकिन तुमने आज तक ऐसा नहीं किया। मैं ये सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए भी कर रही हूँ। लेकिन तुझे मेरी फिक्र और मोहब्बत समझ में नहीं आती। मेरी फिक्र ना कर, मुझे ये बता तू ये पैसे कहाँ से ला रही है? मुझे बता दे शमशाद, नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरी माँ ने मेरे बाप को कुछ कान में बताया था, लेकिन बाप फिर से चिल्लाने लगा कि तू जो भी कर रही है वो गलत है। माँ ने चिल्लाते हुए कहा ये गलत है या नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को तरसते भिलकते नहीं देख सकती। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ने लगे। मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब मैं बड़ा हो गया था। मैंने अपनी तालीम भी तकरीबन पूरी कर ली थी जब मुझे मेरे बाबा की कॉल आई। उन्होंने मुझे ये बुरी खबर सुना दी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं घर आया तो मेरी माँ को कफन में लपेटा देखकर मेरा दिल भर आया। मैं फूट फूट कर रोया कि मेरी माँ को जाने क्या हो गया, क्यों हमें छोड़कर चली गई। बाबा ने बताया कि हम सब नहीं जानते कि इसे क्या हुआ है, बस अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली है। कई हफ्तों तक मैं उदास रहा, क्योंकि इतने साल में अपनी माँ के पास भी नहीं रहा था, और जब वापस आया तो वो इस दुनिया से चली गई थी।
اب میں نے واپس جانے کا ارادہ دل سے نکال دیا اور گاؤں میں ہی کام کرنے لگا۔ جب مجھے میری خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر گئی تھی، یہ اس کی آخری خواہش تھی، تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، میں حیران و پریشان رہ گیا کہ میری ماں نے مجھے بنا بتائے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے بابا سے کہا تو میرے بابا نے کہا کہ ہاں، تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی تو پسند کی تھی، وہ ہمارے گھر بھی آتی جاتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو۔ میرے بابا نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہ کرنا جو تمہاری ماں تمہارے لیے پسند کر گئی ہے، لیکن میرے دل میں میری ماں کے لیے ہمیشہ سے بہت محبت تھی، میں ان کی آخری خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں بہت تکلیف میں مری ہے، تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد تو اس سے اور بھی جھگڑا کیا کرتا تھا، سارا دن اس سے لڑتا تھا۔ بیٹا، اب ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے اور بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگایا بھی نہیں جا سکتا، پر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری پیاری بہن نے کوئی ٹینشن لی تھی، دل میں کوئی بات رکھ لی تھی کہ اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ خود سوچو ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور یہ اس کی آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کرو تو تمہاری ماں کو خوشی ہوگی، نہیں تو اس کی روح بھی تڑپتی رہے گی، اور تمہارا باپ کیوں تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں اس لڑکی کی تصویر دکھاتی ہوں، اس کا نام نور ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی اور پیاری لڑکی ہے، پھر اس کا اس دنیا میں کوئی اور بھی نہیں ہے، اس سے شادی کرنے سے اور اس کو پناہ دینے سے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھی ہمسفر بھی ملے گی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ واقعی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میری ماں کے پاس گھرداری سیکھنے آیا کرتی تھی، جب میری ماں بیمار ہوتی تو ہمارے گھر کے کام نور ہی کیا کرتی تھی، اس لیے ماں نے اسے پسند کر لیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری ماں آخری وقت میں بہت پریشان تھی اور اس پریشانی کی وجہ میرا باپ تھا۔ نور بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور ہنر مند لڑکی تھی، میرے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دی اور 5ویں ماہ یہ بھی پتا چل گیا کہ نور 2 بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ ان 9 مہینوں میں میری بیوی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میرے والد صاحب نہ جانے کیوں نور سے بہت نفرت کرتے تھے، کبھی کبھی تو اچانک ہی ان کو اتنا غصہ آ جاتا کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی ناپسند کرتے تھے۔ میں اپنے بابا سے بچپن سے ہی ڈرتا آیا تھا، یوں تو نور ان کے سامنے کچھ نہ بولتی، لیکن اکثر مجھے یہ کہتی کہ تمہارے باپ کو مجھ سے جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے۔ خیر، میں آخر کب تک یہ سب برداشت کروں گی؟ اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، پھر بھی وہ یہ سب برداشت کرتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے ہمیں 2 چاند سے بیٹوں سے نوازا، لیکن نور کا بڑا آپریشن ہوا تھا۔ اسی روز ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور نور کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ دل کرتا تھا کہ نور کو ابھی طلاق دے کر گھر سے بھیج دوں۔ میں ڈاکٹر کے آگے شرمندہ سا کھڑا رہا، غصے کی وجہ سے میرا چہرہ لال ہو رہا تھا، مگر میں اس خوشی کے موقع پر بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ میرے 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، اسی لیے میں سب کچھ بھلا کر چپ ہو گیا۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد وہ مزید کمزور ہو گئی تھی۔ گھر لے آیا تو نور بولی مجھے روزانہ 1 کلو گوشت لا دیا کرے، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ باقی خرچے کم کر دوں گا، مگر اپنی بیوی کے لیے گوشت ضرور لے کر آیا کروں گا۔ میں ہر ہفتے میں 3 سے 4 بار نور کے لیے 1 کلو گوشت لے کر آتا، مگر میں نوٹ کرتا وہ گوشت لے کر چھت پر چلی جاتی، جب نیچے آتی تو کہتی میں نے گوشت کھا لیا ہے۔ آخر ایک ہی دن میں وہ 1 کلو گوشت کیسے اکیلی کھا سکتی تھی؟ میں جب بھی گھر آتا تو نور چھت پر ہوتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رات کو بھی اٹھ کر 1-2 چکر چھت پر لگا آتی تھی۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے کیسے فوت ہو گیا؟ یہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ خیر، ہم دونوں نے صبر کیا اور پھر سے اپنی زندگی گزارنے لگے، مگر میری بیوی کی حرکتیں اب بھی ویسے کی ویسے تھیں۔ ایک روز میرے بیٹے کے رونے پر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نور کمرے میں نہیں تھی۔
میرا بیٹا مسلسل رو رہا تھا. میں گہری نیند سے جاگا تھا, اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا. بچے کو روتا چھوڑ کر یہ جانے کہاں چلی گئی ہے. میں نے سارے گھر میں دیکھا, وہ کہیں نہیں تھی. پھر اچانک وہ چھت سے نیچے اتر رہی تھی. مجھے یوں دیکھ کر وہ گھبرا گئی. میں نے کہا, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچہ رو رہا ہے, تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کہنے لگی, میں نے سن لیا تھا, میں بس آ رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم چھت پر کیوں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ کمرے میں گرمی بہت تھی, چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بس اسی لیے میں گئی تھی. مجھے غصہ تو آیا, مگر میں نے نور کو کمرے کی طرف جانے کو کہا. میرے والد صاحب بھی بچے کی آواز سے جا گئے تھے. وہ نور کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور واپس چلے گئے. نور اب چھت پر ہی زیادہ وقت گزارتی. مجھے نور پر شک ہو گیا تھا. میں 1-2 بار نور کو بنا بتائے چھت پر بھی گیا, مگر وہاں کچھ پرانے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پھر سوچا کہ مجھے نور پر یوں شک نہیں کرنا چاہیے. یوں ہی وقت گزرنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا. اب میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا. اس نے بازار میں کھلونا دیکھ کر اسے مانگنے کی ضد کی. اس کھلونے کو دیکھ کر رونے لگا. میرے بیٹے نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا. میں سمجھ گیا کہ اسے یہ کھلونا چاہیے. میں نے دکان میں جا کر اس کھلونے کی قیمت پوچھی تو وہ میری اوقات سے باہر تھی. میں نے اپنے بچے کو کوئی اور چیز لے کر دی اور اسے گھر لے آیا, اور وہ نور کے سامنے بھی رو دیا. بیوی نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے, تو میں نے اسے بتایا کہ فلاں دکان پر اسے ایک بہت بڑا بھالو پسند آ گیا تھا, لیکن وہ 3000 کا تھا, اس لیے میں اسے لے کر نہ دے سکا. تم اس کو کچھ بنا کر کھلا دو تاکہ یہ بہل جائے اور اس بھالو کو بھول جائے. اگلے دن میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا اسی بھالو سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا. میں نے نور سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بھالو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے. اس نے کہا کہ میری کمیٹی نکلی تھی تو میں جا کر اس کے لیے بھالو لے آئی. نور میرے بیٹے کے لیے کبھی مہنگے کپڑے, کبھی جوتے, کبھی کھلونے اور گھر کی چیزیں بھی لے آیا کرتی تھی. میں جب بھی اسے ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ میری کمیٹی نکلی ہے. میں نے ایک دن محلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کی. وہاں کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھیں. میں ان سب کو خالہ کہتا تھا. مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میری بیوی نے تو وہاں کوئی بھی کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی تھی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میری بیوی اتنے پیسے کہاں سے لا رہی تھی. دن بھر میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے کہ میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی, اور کبھی میں یہ سوچتا کہ اسے یہ پیسے کون دے رہا ہے, یا وہ یہ چوری تو نہیں کر رہی. اچانک میرے دماغ نے گھنٹی بجائی. میری بیوی اب بھی چھت پر جاتی تھی اور وہ اب بھی مجھ سے گوشت منگواتی تھی, مگر وہ گوشت کے پیسے خود دیتی تھی. ضرور کوئی چکر تھا. سوچا کہ اب تو یہ راز جان کر ہی رہوں گا. آج رات بھی میری بیوی چھت سے ہو کر آئی تھی. میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا. سوچا کہ ایک بار پھر چھت پر جا کر دیکھتا ہوں, کیونکہ پہلے جتنی بار بھی گیا تھا وہاں بیوی کے علاوہ کوئی نہ تھا. میں سیڑھیاں چڑھنے ہی لگا کہ مجھے چھت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں. میں بری طرح ڈر گیا, حیران و پریشان رہ گیا. میرے قدم پیچھے ہٹ گئے. آخر چھت پر کون تھا؟ رات کا وقت تھا. میں بہت ڈرا ہوا تھا. آوازیں مسلسل آ رہی تھی. کبھی مجھے لگتا کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس وقت چھت پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی مجھے وہ آواز کسی جانور کی لگتی. بالآخر میں ہمت کر کے چھت پر پہنچ گیا. میں نے چھت پر لگے بلب کو آن کیا. مجھے آواز سامنے پڑے پرانے سامان میں سے آ رہی تھی. میں نے ہمت کر کے سامان کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک پنجرا پڑا تھا اور اسے تالا لگا ہوا تھا. آوازیں اسی میں سے ہی آ رہی تھی. میں نے اس کا دروازہ توڑ دیا کیونکہ میرے پاس اس کی چابی نہیں تھی. میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کالی بلی تھی جو اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی. میں حیران ہو گیا کہ یہ بلی اس پنجرے میں کیا کر رہی ہے. کیا روز میری بیوی 1 کلو گوشت اس بلی کو کھلا دیا کرتی تھی؟ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ پڑا تھا جس میں ابھی بھی گوشت پڑا نظر آ رہا تھا. آخر میری بیوی نے ایک کالی بلی یہاں کیوں پال رکھی ہے؟ اگر یہ بلی اس نے پالی ہے تو مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ میں حیران و پریشان وہیں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا. میں بری طرح ڈر کر پلٹا تو وہ میرے بابا تھے.
مجھے میرے بابا نے کہا کہ یہ کوئی عام بلی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں شاید یاد نہیں ہو، لیکن جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری ماں بھی تمہارے لیے ایسے ہی مہنگے مہنگے تحفے اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں لایا کرتی تھی جن کو خریدنے کی ہماری اوقات نہیں تھی۔ میں بہت ہی غریب آدمی تھا۔ وہ ایک غلط کام کر رہی تھی، پر یہ ایسا کام تھا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ یہ ایسی بلی ہے جس پر بہت بڑا کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم جادو ہے جس میں کالی بلی کو 40 راتوں تک قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، پھر اس پر کچھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے، اگر آپ اس میں ناکام ہو جائیں تو آپ کی جان چلی جاتی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ایسی ہی ایک بلی پر عمل کیا تھا، اس کے پاس بھی ایک ایسی ہی کالی بلی تھی جسے وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلی کو جب تک اپنے پاس رکھیں تب تک آپ کو دولت ملتی ہے، دولت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھوں میں غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بلی کو پالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو روزانہ 1 کلو گوشت کھلانا ہوتا ہے۔ بلیوں کو آج بھی ایک پر اسرار مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا پر پائی جانے والی سب سے پرانی مخلوق ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ 40 دن بعد اس بلی کو لے جا کر اس پر دوبارہ سے وہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ ہر بار وہ عمل مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں بھی اس عمل کو دوبارہ کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شاگرد تھی جو یہ سب جانتی تھی۔ تمہاری ماں نے اس کو بھی یہ عمل سکھایا ہے، اس نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور اسے یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تبھی اس کے پاس دولت ختم نہیں ہوتی۔ بیٹا، یہ سب کچھ تمہاری بیوی اپنی اولاد پیدا کرنے کے بعد سے کرنے لگی ہے، اس لیے میں اسے ناپسند کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ نہایت ہی خطرناک کام ہے۔ تمہاری بیوی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ اپنی جان پر کھیل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بھی اسی وجہ سے فوت ہوا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس جادوگرنی کو اس گھر سے نکال دو۔ تمہاری ماں بھی ایک جادوگرنی تھی، اس نے بھی ساری زندگی غلط کام کر کے پیسے کمائے، اور تمہاری بیوی بھی یہی کر رہی ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی نے اپنی زندگی تو سنوار لی ہے اور اپنی آخرت خراب کر لی ہے، اور اپنے ساتھ ہی تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی۔ ایسی عورت کل کو تمہارے بیٹے کی کیا تربیت کرے گی؟ میرے والد صاحب نے مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک پل میں بھی غصے میں آ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو نیند سے جگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ جب میں کمرے میں آیا، میں نے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سکون سے سوتے دیکھا۔ میں نے کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیسے میری ماں بچپن میں میری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتی تھی جو میں چاہتا تھا۔ میرا باپ جتنی محنت کرتا اسے اتنی ہی محنت کی کمائی ملتی۔ میری ماں نے میرے لیے یہ سب کیا تھا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی تو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے بچپن میں ہر اچھی چیز ملی۔ میں شہر میں جا کر پڑھنے کے قابل ہوا۔ شہر میں مجھے جو پیسے بھیجے جاتے وہ میری ماں ہی تو بھیجتی تھی۔ ساری زندگی وہ میری خاطر اپنی جان پر کھیلتی رہی۔ میری خاطر ہی وہ ایک خطرہ مول لے کر اس دنیا سے چلی گئی، اور اب میری بیوی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ میں نے نور کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے لیے کوئی نیا جوڑا خریدا ہو، کوئی مہنگا سوٹ پہنا ہو، یا اپنے لیے کوئی سونے کی چیز بنائی ہو۔ وہ تو ہمیشہ میرے بیٹے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہی چیزیں لایا کرتی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میرا بیٹا ایک کھلونے کے لیے بلک بلک کر رو رہا تھا، میں اسے وہ کھلونا نہ دلا سکا۔ پھر بھی وہ پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میرا بیٹا بہت خوشی خوشی اس کھلونے سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی اگر یہ سب کر رہی تھی تو مجبوری میں کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ڈاکٹر کی باتیں یاد آ گئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں علم بھی ہے تمہاری بیوی کتنی کمزور ہے، وہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور تم نے اس کی صحت کا کوئی خیال بھی نہیں رکھا۔ پیدائش کے وقت اس کی اور بچوں کی دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا ایک بیٹا بہت کمزور ہے۔ مگر اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ سب باتیں میری بیوی نے ڈاکٹر کو بتائی ہوں گی کہ میں اس کی صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ تبھی مجھے اس وقت بیوی پر بہت غصہ آیا، مگر آج مجھے یہ باتیں سچ لگ رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی فروٹ یا کھانے کی چیز نہیں لایا تھا۔
میں بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اگر صاف صاف الفاظ میں کہوں تو میں کام چور تھا، کبھی بیوی اور بچوں کے لیے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر میں اتنے پیسے کماتا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کی ضروریات خود پوری کر سکتا تو اسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں بہت محنت کروں گا۔ میں ایک معمولی سی جگہ پر نوکری کر رہا تھا جہاں پر اتنی تنخواہ ملتی جس سے میرا اپنا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا، مگر اب میں نے دوسری جگہ نوکری تلاش کرنا شروع کر دی اور چند دنوں میں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی نور کو سامنے بٹھایا اور اسے بتایا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ وہ بہت ڈر گئی اور حیران نظر آنے لگی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اسے پیار سے سمجھایا، اب تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بلی کو واپس وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئی تھی۔ اب میں اتنا کام کروں گا کہ تمہارا اور تمہارے بیٹے کا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں گا۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا کہ اب تم سے جو ہو گیا ہے اس کے لیے خدا سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ وہ اس بلی کو قبرستان میں چھوڑ آئی اور میں اپنی نوکری سے اتنا کمانے لگا کہ سارے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھلونے بھی لے کر آتا، اسے ہر چیز کھلاتا۔ میں نے نور کے لیے بھی کپڑے اور جوتے لیے۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، اگر آپ نے بھی اس وقت ایسا کوئی قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ زندہ ہوتی۔ ساری زندگی آپ میری ماں سے لڑتے رہے، آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ ہم ہمیشہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ برا کام کر کیوں رہا ہے۔ ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھیے کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔